अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब्दुल खालिक दरवेश आपसे मुखातिब हूँ। आज शहर की मसरूफ़ तरीन मैरिज ब्यूरो को विज़िट करने का मौका मिला और ये मैरिज ब्यूरो रन करते हैं जनाब मलिक रियाज साहब। मलिक रियाज साहब जो हैं, उनका एक अरसा गुज़रा इस काम के अंदर। एक मंजे हुए मैच मेकर हैं और उनके साथ हैं नाहीद जंजुआ। नाहीद जंजुआ भी अपने काम के अंदर बहुत महारत रखने वाली लेडी हैं और ये जो कम्बिनेशन बना निहायत मुअस्सर, इतना मुअस्सर कि जितना पाकिस्तान का JF थंडर तैयारे। आज इनसे मुलाकात करते हैं, इनके बारे में, इनके काम के बारे में जानते हैं कि इनका काम कैसा है और कैसा चल रहा है। जनाब मलिक रियाज साहब, मैडम नाहीद जंजुआ साहब, दोनों हाथों से आपको सलाम। आप लोग खैरियत से हैं, खुश हैं? अल्लाह का करम है। तो आप डटे हुए हैं, महाज पे आप डटे हुए हैं, जी बिल्कुल। जैसे पाकिस्तानी फौज अपने महाज पे डटी हुई है। आप मलिक रियाज साहब कितने अरसे से हैं? सर जी मैं तकरीबन अरसा 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। आप उससे पहले क्या करते थे? मैं उससे पहले सर जी सर्विस करता था, सरकारी मुलाजिम थे? सरकारी मुलाजम था। आप क्या ड्राइविंग करते थे? जी नहीं, अच्छा, मैं एक किसी शोबे में बतौर हेल्पर काम करता था। वेरी गुड। ठीक है। तो आपने सोचा कि यार जी सरकारी मुलाजमत जो है उससे कहीं बेहतर है अपना काम किया जाए, और आपकी असिस्टेंट हैं मैडम नाहीद जंजुआ। जी, मैडम आप कैसी हो? लुकिंग वेरी एक्टिव। आप ये बताओ कि आप इस शोबे में कब से हो? मुझे तकरीबन 10 से 12 साल हो गए। और पहले कोई मसरूफियत रही या हाउस वाइफ थी? नहीं, हाउस वाइफ तो मैं शुरू से ही नहीं रही। ओके ओके, हाँ जी, वर्किंग लेडी हो। वर्किंग लेडी। तो आप 10-12 साल से हो। हाँ जी, आप 10-12 साल से और मलिक रियाज साहब 20 सालों से। आप समझते हो कि आप दोनों ने सही शोबे का इंतखाब किया? आपको कोई पछतावा तो नहीं है कि आप गलत जगह पे आ गए हो? जी माशाल्लाह जी, बिल्कुल हमने सही इंतखाब किया है और अपने शोबे के साथ हम सिंसियर हैं और इसमें कामयाबी के साथ हमने सफ़र तय किया। आप भी अपने शोबे के इंतखाब से मुतमईन हैं? मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और मैं अपने काम के साथ इश्क करती ओ, तभी तो कामयाबी है ना। हूँ। बिल्कुल। अगर एक बंदा बददिली से काम कर रहा है, अपने काम में इंटरेस्ट नहीं है, क्या वो क्वालिटी वर्क दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। किसी सूरत नहीं दे पाएगा, बिल्कुल। नॉट पॉसिबल। और यकीन करें सारे टैलेंट्स पीछे रह जाते हैं, इश्क जीत जाता है। शौक कमिटमेंट जीत जाता है। वैसे आपको अर्ज करूं, आपका काम है भी इंटरेस्टिंग, अगरचे उसके मसाइल अपने हैं। हर काम में मसाइल हैं, कोई दुनिया का काम मसाइल के बगैर नहीं होता। जहाँ पे किसी काम के कुछ एडवांटेजेस हैं तो वहीं साथ डिसएडवांटेजेस हैं। मलिक जी आप पहले बताएं, आपके काम की कौन सी ऐसे बातें थी कि जिसकी वजह से आपने इसी काम का इंतखाब किया? काम तो आपके सामने दर्जनों होंगे, बताइएगा। सर जी सबसे पहली बात ये है कि जो स्टार्ट से मैंने काम लिया ना जी, मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मैरिज ब्यूरो बनाया। ठीक है जी, मैरिज ब्यूरो बनाया उन्होंने। क्योंकि मैं एक सोशल आदमी था, हर शोबा जिंदगी के साथ लोगों के साथ लोगों नाल सलाम दा बना के रख दे। बहुत ही अच्छी ओ बल्ले बल्ले। उस बंदे ने क्या कि रियाज साहब आप मेरी हेल्प करें। अच्छा। मैं मतलब है आपकी मदद चाहता हूँ, क्या करें। मैंने उसकी हेल्प की, आहिस्ता आहिस्ता मेरा नाम बाहर चलना शुरू हो गया मार्केट में, लोगों ने मुझ पर एतमाद करना शुरू कर दिया।
لیکن اس کام میں میں نے یہ جو محسوس کی ایک چیز ہی وہ یہ کی ہے کہ یہ کام آپ خلوصی دل کے ساتھ اپنے گھر کی بیٹیاں بہنیں سمجھ کے کریں گے تو اس میں آپ کی کامیابی ہے. اے تواڈے کولوں پوچھدے ہیں ملک جی اگے چل کے پوچھدے ہیں اے دسو میم کو لانے ہیں میم جی تسی یہ دسو پلیز ٹیل می کون سی اس کام کی ایسی اچھائیاں اور خوبیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے آپ نے اسی کام کا انتخاب کیا؟ اچھا یہ جو ہمارا کام ہے نا یہ میں کہتی ہوں کہ زندگی کی سب سے پہلی ضرورت ہے شادی. تو اس حوالے سے ہمارا دو فیملیز کو آپس میں ملوانا, اچھی فیملیز کو ملوانا, ان کے رشتے کروانا, سب سے پہلے تو یہ ایک نیکی کا کام ہے. اوکے اوکے ٹھیک ہے, تو زندگی کی اہم ضرورت ہے, اس لیے اس میں انکم بھی اچھی ہے سب سے پہلی چیز. ٹھیک ہے, وہ کیا کہتے ہیں گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا, تو انکم بھی ہماری ضرورت ہے. گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ تو آپ کیا دوستی نہیں کر سکتی جن لوگوں سے آپ کا جو آپ کے کلائنٹس ہوتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں بالکل کرتے ہیں. جو لوگ مستحق ہیں ان کے رشتے ہم بالکل فری بھی کروا دیتے ہیں. یتیم بچیوں کے رشتے اور ویسے صحیح جگہ پہ ہو بھی جائے, پیسے لے کے بھی ہو جائے تو کیا برا ہے, دوست وہ بھی دوستی ہے. جی یہ تھا مین مقصد کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے, لوگوں کے اچھے مستقبل کے لیے ان کو اچھے لوگوں کو آپس میں ملوانا. آپ یہ سارا جو کام ہے آپ کا جی یہ اس بندے کا کام کہ گویا بس کا کام ہے جو لوگوں سے تنگ نہ پڑتا ہو, جی گلاں سن کے تھکدا نہ ہوئے, بالکل بور نہ ہوندا ہوئے, گلاں سن بور نہ ہوندا ہوئے, گلاں کر تھکدا نہ ہوئے. کیوں جی؟ کیونکہ یہ ہمارا شعبہ ایسا, سوری آپ کی بات جی 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 شعبہ ایسا ہے کہ ہمیں ہر قسم کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اور ہمیں ہر انسان کی بات سننی ہے. جب تک ہم ان کی پوری بات نہیں سنیں گے ہمیں ان کی ریکوائرمنٹ کی سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ حوصلے اور ہمت کا بھی بہت, حوصلے اور ہمت دا بڑی گل, سونی گل, بڑی سونی گل. یہ صبر و استقلال کا کام. جی بالکل. جس بندے میں ملک جی صبر نہ ہو, کیونکہ رشتے ہوتے رہ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. پہلے تو رشتے بنتے ہوئے بڑا ٹائم لگتا ہے, قریب آتے ہوئے بعض جلدی بھی آ جاتے ہیں, جی بعض تو آنن فانن بھی ہو جاتے ہوں گے. بالکل ایسے. تو صبر شاید شرط اول ہے. تو کیا ملک جی آپ خاص کر شروع میں کچھ سر درد بھی کرتا تھا, کوئی بادام بھی بیگم نے دسیا ہوئے گا بھی کھا کے گیا کرو تو کھا کے آیا کرو, کوئی بیگم کو سر بھی دباندے سو جی میرا سر دبا دے؟ محترم بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پرسنل معاملات ہوتے ہیں, اس میں کوئی فیملی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. یہ فیملی کا کوئی سر درد نہیں کرتا تھا, بوریت, تھکاوٹ کوئی نہیں؟ کوئی ٹینشن نہیں, کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. اوکے الحمدللہ ہم اپنے کام میں بالکل جو ہے نا مقبول ہے اور بڑے تحمل مزاجی سے کام کرتے ہیں. بڑی تحمل مزاجی سے کام کرتے ہیں, بالکل. کیونکہ آپ کا ایک پروجیکٹ بھی جی کوئی پتہ نہیں کتنا عرصہ چلتا رہے گا. کسی سر جی یہ جو ایک پروجیکٹ ہے اس میں ہمارے 3 سال بھی لگ جاتے ہیں. 3 سال بھی لگ جاتے 3 ہیں. سال بھی لگ جاتے ہیں. جب لوگوں کی ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے, اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں لانگ ٹائم انتظار کرنا پڑتا ہے. لانگ ٹائم انتظار کرنا پڑتا ہے. اس میں سب سے جو بڑا پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ 95% اختیارات عورتوں کے پاس منتقل ہو گئے ہیں گھروں میں. اچھا مطلب ہے ویاہ کرانے والی عورتیں ہوندیاں, فیصلہ عورت نے کرنا, فیصلہ عورت نے کرنا ہے. ماں کرتی ہے, ماں بھی اور ان کی بہن کا کرتی بہت بڑا ہے. عمل دخل اس میں. کیا نندوں کو بھی شریک کیا جاتا ہے یا ان کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے؟ نہیں, مین کردار ان کی ماں کا ہے. ماں کا ہے. مین کردار ماں ہیلپ لیتی ہے بیٹی سے, بیٹی سے. نوہن قریب نہیں آن دیندی, نو کو دشمن کی طرح سمجھتی ہے. ایسے ہی ہے. اصل میں جب فیصلوں کا اختیار مردوں سے ہٹ کے عورتوں پہ آ جائے تو پھر معاملات دیکھیں بننے کے بجائے بگڑتے ہیں. ٹھیک ہے, جب عورتیں خود ہی یہ کہنے لگ جائیں تو پھر صداقت تو ہے نا. نہیں ٹھیک ہے, دیکھیں مرد بات کو ٹھیک اللہ ہے. تعالیٰ نے ایک رتبہ اگر دیا ہے, اگر ہم تو بلا وجہ تھوڑے ہی دیا ہے. بالکل. اگر مرد کو اللہ نے ایک درجہ بالکل عورت سے اوپر رکھا ہے تو اٹس ناٹ وداؤٹ اے ریزن, وہ ہمارا خالق ہے, ایسے ہی. ہمارا کریٹر ہے. بالکل ایسے.
اچھا جی، اب آپ یہ بتائیں ہوں اگلا سوال بڑا اوکھا. اگلا سوال یہ ہے بھائی، شادیاں مشکل ہو گئی ہیں، تسا مشکل بنائیاں؟ نہیں، کیسے مشکل بنی؟ اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اگر ہم لوگ اس چیز کو سب سے پہلے تو مان لیں نا کہ ہم 100% نہیں ہیں. ہم خود جب 100% نہیں ہیں تو پھر جب ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے 100% کی، پھر شادی ہونا مشکل ہو جاتی ہے، رشتہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے. کمپرومائز ختم ہو گیا لوگوں کے اندر. ٹھیک ہے، لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم ایک کمہار ہیں اور ہم نے رشتے بنا کے ان کو دینے. ٹھیک ہے، کھانا ایسا نہیں ہوتا. پکا کے ہانڈی میں رکھ کے یہ ہاں، پلیٹ میں رکھ کے دے دینا. ہاں نہیں، کھانا پکا کے دینا آسان ہے، لیکن ایک رشتہ بنا کے دینا ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا. کوئی وہ مولڈ دے دے مولڈ، ہاں. وہ مولڈ میں بنائے، سانچا بنا کے ہاں، یہ لے ماڈل بنا اس کے میں دے. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں فہمیاں جب گھر سے آتی ہیں نا جی، انہوں نے ایک اپنے دماغ کے اندر پلان بنایا ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ کیا. مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ ایسا لڑکا ہونا چاہیے، ایسی لڑکی ہونی چاہیے، ایسا اسٹیٹس ہونا چاہیے. ہاں. ٹھیک ہے، اور اس سے بڑی اور جو ایک چیز آ رہی ہے وہ کاسٹ کا بہت عمل داخل ہے ہمارے ضلع میں، کہ لوگ اپنی کاسٹ سے باہر نہیں نکلتے. دور بدل نہیں گیا. حالانکہ شریعت میں، دین میں اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے، لیکن ابھی بھی ہم وہ جہالت والی زندگی گزار رہے ہیں. دیکھو، تعلیم جو ہوتی ہے انسان کو شعور دیتی ہے. اب بچیاں لوگوں کی ڈاکٹر بن گئی ہیں، انجینئر بن گئی ہیں، اس کے باوجود میری معلومات کے مطابق اس ٹائم پاکستان میں 3.5 کروڑ بچی ہے جن کی 40+ ایج ہو گئی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا. تو یار دی ایک بات ہے، کدی تسی مرداں در بھی دیکھیا بھی کتنے لوگ انتظار وچ بیٹھے ہوئے ہاں. یا صرف عورتاں دی فکر ہے بھئی اتنی زیادہ بیٹھی ہوئی ہیں؟ نہیں، دیکھنا مرد بھی وہ تو چیز ہوں گے ہے نا، انتظار کر رہے بالکل ہوں گے. انتظار میں ہیں، لیکن وہ لوگ آپس میں کمپرومائز نہیں کرتے. کمپرومائز نہیں. اب یہ کمپرومائز جو نہ کرنے کی بات ہے، آپ نے بات کی ذات کی، جی، کیا میم لالچ نہیں آ گیا بہت زیادہ؟ لالچ اس لحاظ سے نہیں کہہ سکتے ہیں، لالچ کا لفظ نہیں ہم لوگ اس میں استعمال کر سکتے، ڈیمانڈ کہہ سکتے ہیں. تو نام ہی بدلیا نا، گل تو ہاں، وہی ہے نا، پیچھے ہاں. گل تو پیچھے وہی لالچ ہے. کا لفظ تھوڑا سا وہ، نہیں سر، ہاں لالچ نہیں، لالچ کا لفظ نہیں ہے، requirement. اس میں ایڈ نہیں ہوتا. لالچ کا لفظ اس میں ایک بندے کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، ہاں. اور مجھے اس کے مطابق رشتہ چاہیے. چاہیے بس. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. فرض کرے میری بیٹی ڈاکٹر ہے تو مجھے ڈاکٹر ہی ڈاکٹر چاہیے، ہی میرا چاہیے. بیٹا انجینئر، مجھے انجینئر ہی ہاں، چاہیے. یہ چیز. حالانکہ معاملات جہاں یہ آ گئے ہیں کہ جتنے بچے اس ٹائم اسٹڈی ویزے کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ڈاکٹر ہے. وائی؟ کیوں ڈاکٹر ہے؟ اس لیے ڈاکٹر ہے کہ میڈیکل شعبے کی اور سائنس کے شعبے کی یورپ میں مانگ ہے بہت. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کی وجہ سے ہم وہاں پہ سیٹل ہو جائیں. اب چلے، میں لالچ کی بات تو نہیں کرتا، کیا پیسے کا عمل دخل ہے اس کے اندر، اور ہے تو کتنا ہے؟ پیسے کا بھی ہم عمل دخل نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، بس لوگوں نے ایک تو اپنے بچوں کے لیے سیڑھی کا انتخاب کرتے ہیں، سیڑھی کا انتخاب سیڑھی کا کرتے انتخاب کرتے ہیں کہ میں نے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہاں. وہاں کروں جو میرے بیٹے یا بیٹی کے لیے سیڑھی ثابت ہو، سیڑھی ثابت اس پہ چڑھ کے میری جو ہے تو وہ، اپنی منزل پہ تو پھر پہنچے. آپ نے الفاظ بدلے ہیں نا. باقی بات تو پھر لے دے کے لالچ پہ رہے گی، پیسے پہ رہے گی، عہدے پہ رہے گی. ہاں. اور کیا، مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ بتائیں، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں، کیا اچھا انسان ہونا بھی اس شاپنگ لسٹ کے اندر شامل ہے، آخر میں ہے یا کہیں نہیں ہے؟ سر یہ تو پہلا سوال ہے، اچھے انسان ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے خیال میں؟ جی جی. میں بات کر رہا ہوں آپ کے کلائنٹس کے بارے میں. لیکن کلائنٹس کا جو مین فوکس ہے وہ کہتے ہیں وہ اسٹیٹس کے چکر میں ہے. اسٹیٹس کے چکر میں ہے. ہاں جی. اب اسٹیٹس میں، لالچ میں، پیسے میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ تو اب آپ ایک بات سناتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے، ایک عورت آئی تو کہتی میری بیٹی کی بھی شادی ہوئی ہے یا ہونے جا رہی ہے. تو میں نے پوچھا کیا کرتا ہے، تو زمین بتاتی ہے اتنی زمین ہے. پھر میں نے پوچھا کیا کرتا ہے، پھر بتاتی ہیں اتنی زمین ہے. 3 دفعہ میں نے سوال کیا، تینوں دفعہ اس نے صرف زمین بتائی.
مجھے 1 سال بعد پتہ لگا کہ اس کی طلاق ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں چلیں یہ تو آپ زیادہ بہتر جان. اچھا مجھے ملک صاحب ایک بات یہ بتائیں جی جی کہ اس شعبے کے اندر 20 سال کام کرتے ہوئے جی جی آپ انسان شناس تو بن گئے ہوں گے. جی بالکل بڑا تجربہ ہوگا اس معاملے میں. فیس ریڈنگ لوگ آپ بندے سے بات کر کے جی جی اس کی بات سن کے جی جی اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کے جی جی بندے کو سمجھ جاتے ہیں. بالکل سمجھ آ جاتی ہے. تو میم کیا یہ اعلیٰ ترین اور مشکل ترین آرٹ ہے یا نہیں ہے انسان شناسی؟ بہت مشکل. آپ کو تو آ جاتا ہے نا. ہمیں تو آ جاتا ہے. آپ کسی گھر میں جا کے بیٹھتے ہیں آپ کو جانا پڑتا ہے نا. جی بالکل. خاص کر خواتین کو تو زیادہ جانا پڑتا ہے. مرد بھی جاتے ہیں جو میرج بیوروز کا کام کرتے ہیں. تو آپ تھوڑی دیر بعد کیلکولیٹ کر لیتے ہوں گے اس کے اہل خانہ کا پلس مائنس. سر میں اس میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں کہ جب میں فیملی کے گھر جاتا ہوں فیملی کی میٹنگ کرواتا ہوں تو اسی ٹائم مجھے سمجھ آ جاتی اس بات کی کہ اس گھر میں کون ایسا بندہ سربراہ ہے جس کی وجہ سے یہ رشتہ ہوئے گا اور کون ایسا بندہ ہے جس سے رشتہ ٹوٹے گا. یہاں تک تجربہ ہو سارے گیا. تو اور اوکھا میں کا فیملی کو باہر نکل کے بتا دیتا ہوں کہ آپ کا رشتہ ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا. ہاں تسی بندیاں نال ایک میٹنگ وچ اور گل پھر سمجھ لوگوں آندی. کو میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں منع کرتا ہوں بعد وقت کسی سے کہ میری بات نہیں سنتے نہیں مانتے. وہی لوگ یا 3 مہینے کے بعد آتے ہیں یا 30 سال بعد آتے ہیں. یا رشتہ ہوتا نہیں ہے یا ڈیورس ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ چلیں لالچ کا لفظ استعمال نہیں کرتے پیسے کا نہیں کرتے ڈیمانڈز پہ آ جاتے ہیں ریکوائرمنٹس پہ آ جاتے ہیں تو کیا کوئی وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان اپنی ڈیمانڈ سے دستبردار ہو جاتا ہے یا ساری زندگی اپنی ڈیمانڈز کو لے کے چلتا رہتا ہے؟ جی بالکل. مجھے بہو ایسی لینی ہے مجھے داماد ایسا لینا ہے. وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب وہ کمان 30 سے نکل جاتے ہیں. فرض جب کریں بندہ فارغ البال ہو گیا. فرض کریں کہ ایک بچی کی ایج 40 پلس ہو جاتی ہے تو اس ٹائم پہ وہ لوگ پھر اس پہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں بھائی ایسا نہیں ایسا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بہت سارا نقصان ہو چکا ہوتا ہے. وہ اپنا نقصان کر چکا ہے. اچھا یہ جو آپ نے ایج کی بات کی میرا سوال آپ سے ہے آپ مجھے یہ بتائیے گا کون سی ایج انہوں نے 40 کہا کون سی ایج ایسی ہے کہ جہاں پہ ایک لڑکی کو لڑکی نہیں عورت سمجھا جانا شروع ہو سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے دشواریاں اب رشتے بہت کم آتے ہوں گے دوسری شادی والے آتے ہوں گے بچوں والے آتے ہوں گے یہ کون سی ایج لڑکی کی ایسی ہے 28 سال کے بعد. ہو آپ تو 40 کہا میں آپ کو آپ کی رائے ہے کہ 28 سالوں میں یہ کام ہو جاتا وہ ہے. لڑکی سے عورت بن جاتی. نہیں چلیں ایک تو وہ ٹیکنیکل کو باتیں وہ ہم نہیں لیتے. ٹیکنیکل بات نہیں کر رہی ہوں میں کیونکہ 28 سال کے بعد جو ہے نا آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے رشتے ملنا مشکل ہوتا ہے. اچھا 28 سال ہے. ہاں جی 28 سال. اور اگلا مرحلہ کب آتا ہے جی؟ اگلا مرحلہ جو ہے نا 30-32 کے بعد جو ہے سیکنڈ میرج والے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں. 32 سال کے بعد 35 کے بعد تو آپ بچوں والے بھی آپ کے لیے آنا شروع ہو. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. 40 کے بعد پھر تکبر ہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا اب یہ سوال میں آپ سے زیادہ آپ اس کا جواب دینے کی اہل زیادہ ہیں عورت ہونے کے ناطے. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی ایج ہے لڑکی کی جی جس کے بعد وہ شادی نہ ہونے پہ مینٹلی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے. 40. تو 40 کو جب 40 تک ایک لڑکی کی شادی نہ ہو تو اس کے بعد اس کو نفسیاتی مسائل شروع ہو جاتے ہیں. شروع ہو جاتے ہیں. شروع ہو جاتے ہیں. اب خواتین کی باتوں کا جواب تو ملک صاحب بھی دے سکتے ہیں ظاہر اس کام کے اندر ہیں لیکن شاید آپ اور زیادہ اب میں مردوں کے بارے میں بات کرتا ہوں یقیناً آپ بھی سمجھتی ہیں لیکن ملک صاحب ملک ریاض صاحب آج سے بھی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں.
اب آپ یہ بتائیں، آپ نے تعداد بتائی تقریباً کتنی تعداد لڑکیوں کی ایسی ہے؟ آپ بتا رہے تھے کہ وہ میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں 3 کروڑ جو بچی ہے جن کی 40+ ایج ہو چکی ہے، وہ یہ کہاں سے آپ نے یہ لیے ہیں فگر؟ یہ کہاں سے آپ کو پتہ لگا کہ ان کی تعداد 3 کروڑ ہے اور یہ 40+ ہے؟ کہاں سے؟ یہ کوئی مختلف مصدقہ سورس ایسے ہی آپ نہیں، نے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مختلف چینلوں پہ اس چیز کی ڈسکس ہوتی ہے، اوکے، ٹھیک ہے جی، یہ مختلف چینلوں پہ اس پہ بحث ہوتا ہے، ڈسکس ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ خبریں بھی آتی ہیں، اخباروں میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں بعض دفعہ، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمارا یہ اندازہ ہے اس چیز سے کہ اس ٹائم پہ پورے ملک میں 3 کروڑ بچی جو ہے اچھا، بچیوں کے بارے میں آپ فکر مند ہیں؟ ہونا بھی چاہیے، ہاں جی۔ ہونا بھی چاہیے۔ اب آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں ہم اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں۔ تو آپ میرا سوال پوچھے بغیر مجھے جواب دیں گے؟ جی بالکل، مگر ناظرین کے لیے مجھے سوال کرنے دیں، جی جی کریں آپ۔ اور سوال یہ ہے کہ ہمیں فکر ہونی جی چاہیے جی کہ بھئی 3 کروڑ ہیں یا 1 کروڑ ہے یا نصف جتنے بھی ہیں، جی جی مگر کیا مردوں کا بھی آپ نے اندازہ لگایا ہے کہ کتنے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو سکیں، اور کیا ان کے بارے میں کوئی آپ کے نہیں، پاس اس میں اسٹیٹسٹکس ہیں؟ نہیں، اس میں آپ میری رائے مختلف ہے۔ وہ یہ ہے سر کہ مردوں کی جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے جن کے رشتے نہیں ہوئے ہوئے، زیادہ تر مردوں کی شادیاں آلریڈی ہوئی ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے جی، جس طریقے سے بھی ہوئی ہیں، جیسی بھی ہوئی ہیں، شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہی ہیں۔ میں بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی ایج کو زیادہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، مرد کی ایج کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ مجھے اب آپ سے میرا سوال ہے، یا تو اگر یہ 3 کروڑ ہم مان لیتے ہیں کہ 3 کروڑ لڑکیاں کہیں، عورتیں کہیں، غیر شادی شدہ، شادی کی ایج میں ہیں مگر رشتہ نہیں مل رہا، تو کیا اگر مرد جو ہیں ساروں کی شادیاں یا تقریباً ساروں کی شادیاں ہوئی بھی ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 3 کروڑ زیادہ تعداد ہے، ایکسٹرا تعداد ہے لڑکیوں کی، مطلب یہ ہے کہ مردوں کی آبادی بہت کم ہے اور خواتین کی زیادہ۔ کیا اس سے یہ بات نہیں نکلتی؟ یہ چیز بھی ہے، اور میرا جہاں تک تجربہ کہتا ہے نا کہ یہ جو خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ بیٹھی ہوئی ہیں، اس میں زیادہ تر قصور ان کے اپنے گھر والوں کا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیمانڈس کے چکر میں بچی کی عمریں اتنی کر دیتے ہیں۔ دوسرے قصوروار مرد بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو خود 50 سال کے ہیں اور ان کو لڑکی 30 سال کی اور 28 سال کی چاہیے، ان کو 40 سال کی کنواری بھی نہیں چاہیے۔ اس ٹائم پہ گھر والوں کے ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی قصوروار ہیں۔ تو ملک جی اب آپ یہ جی بولیں۔ اس میں تھوڑی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جی بولیں۔ مرد قصوروار کم ہے، اس کی وجہ یہ کہ مرد کے پیچھے اس کی پیچھے خواتین کا ہاتھ ہے، ان کی ماں کا ہاتھ ہے۔ ان کی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا 40 سال 50 سال کا ہو گیا ہے تو میں اس کے لیے 35 سال کی یا 40 سال کی بہو لے کے آؤں، وہ کہتے نہیں 28 سال کی ہونی چاہیے۔ ایک کیا 40 سال کی بوڑھی ہو جاتی ہے عورت؟ ہوتی تو نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ جو معاملات ہوتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے، میڈیکل شعبے کے حساب سے، وہ اور چاہتی ہے کہ شاید میرا دوبارہ ہم شادی کریں 40 سال کا، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے اللہ تعالیٰ اولاد نہ دے، حالانکہ یہ اللہ پہ یقین کرنا چاہیے انسان کو، اللہ کی ذات اولاد دینے والی ہے۔ تو اس لیے وہ عورتیں اپنے بچوں کے اصل مقابلہ ہی خواتین کا ہے، جینٹس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچے کی ماں بھی عورت ہے، بچے کی ماں بھی عورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ عورت بمقابلہ عورت کا مقابلہ ہے، ماں بمقابلہ ماں کا مقابلہ ہے، تو جیڑا کیڑا جت جاندہ۔ جس عورت کا بچہ شادی شدہ بھی ہے، اس کا ایک آدھ بیٹا بھی ہے، اس نے اس کو ڈیورس دے دی ہے بہو کو، اس کے باوجود اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری جو بہو آئے وہ ان میرڈ آئے۔ کیوں بھائی، کیوں آئے وہ؟ آپ کا بیٹا شادی شدہ آلریڈی، تو اس کے لیے سیکنڈ میرج عورت آئے گی نا، دیکھو کہتی کہ نہیں، تو اس لیے یہ خواتین کی سارے میم آپ یہ بتائیں، 2 ماؤں کی لڑائی میں کون جیتتا ہے، یا دونوں ہارتی ہیں؟ دونوں ہار جاتی ہیں، دونوں ہار جاتے ہیں۔ دونوں ہار جاتی ہیں۔ اور پھر ان کی بیٹی اور بیٹا نقصان بچوں کا بقیہ زندگی کیا اپنی ماں کو بد دعائیں نہیں دیتے رہتے؟ دیتے ہیں۔ اب لوگ کوستے نہیں رہتے کوستے، کہ فلاں جگہ بھی میرا معقول مناسب رشتہ ہو رہا آپ نے تھا نہیں کروایا، جو میری ماں نے توڑوا دیا؟ بالکل ایسے۔
اب اس صورت کے اندر کیا وہ ماں کی بہتر خدمت بھی کر پائے گا؟ نہیں، مائیں اپنے بچوں کو خود اپنا دشمن بنا رہی ہیں۔ اب ہمیں کانٹیکٹ بیٹی کو بھی اور بیٹی کے کیس دونوں کیسز کے اندر دونوں کے اندر مائیں بہت غلط رویے جا رہے ہیں، بہت ہی کوئی الٹی ان کی سوچ ہے، کوئی آسمان سے ان کو اتار کے ہم جو ہے نا وہ رشتے دیں، کوئی حور پریاں ان کو لا کے دیں۔ میں تو کہتی ہوں حور پری چاہیے تو اس کے لیے آپ کے بیٹے کو اوپر جانا پڑے گا۔ ہاں، میں تو سیدھی بات کہتی ہوں، اس پہ وہ آمادہ نہیں ہوتی، اس پہ آمادہ اور نہیں اپنے اعمال بھی شاید ایسے ہوں کہ حور پتہ نہیں پریوں وہاں کی بھی بجائے ملتی ہے کہ نہیں، کچھ اور ہی مل جائے۔ کچھ اور ہی مل جائے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ کیا مردوں کی جو ڈیمانڈ ہے جی جی کیا وہ خوبصورتی ہوتی ہے زیادہ؟ کیا پہلی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے جی مرد کی؟ جی، پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ میری جو ہونے والی بیوی ہے وہ خوبصورت ترین ہو، خوبصورت ترین ہو۔ خوبصورت ترین ہو۔ اچھا یہ تو ہر بچے کی ڈیمانڈ ہے، ہر بچے کی بھی ڈیمانڈ ہے۔ میم آپ، اچھا کیا جی آپ کے بتا رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر لڑکے کی اور لڑکی کی ڈیمانڈ اچھا، ہے۔ لڑکی بھی سب سے پہلے خوبصورتی اور اس دیکھتی ہے۔ میں ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آج کل آپ پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں نا، یہ ہاں ہاں ہاں، پاکستانی ڈراموں میں یہ جو بڑھ چڑھ کے کوٹھیاں، گاڑیاں، بزنس اور اچھا لباس، یہ رات کو ڈرامے دیکھتی ہیں، صبح وہ خواب دیکھتی ہیں، دن کو کہتی ہیں ہمیں ایسا رشتہ چاہیے۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا میم ناہید جنجوعہ صاحب، جی جی، آپ صاحبہ، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا خوبصورتی جو ہے کامیاب شادی کی ضمانت ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بالکل نہیں۔ تو بھائی اگر پھر ایک سوال اور مجھے آپ سے ہے، دوسرا میرا سوال خوبصورتی کے متعلق یہ ہے کہ کیا خوبصورتی کے کوئی اضافی مسائل بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ نہیں، خوبصورتی کے کیا مسائل ہونے، مسائل خود ہی بندہ اپنے لیے بناتا ہے، خوبصورتی تو مسائل پیدا نہیں کرتی۔ اگر ایک بندے کی، مرد کی لک اچھی نہیں ہے، جی جی عورت کی، شوہر کی لک اچھی نہیں ہے، شادی ہو گئی، جی اور شادی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، جی جی یا لڑکی کی لک اچھی نہیں ہے، کیا شادی ہونا دشوار ہے؟ اور کیا شادی کے بعد بھی ان کا پھر آپس میں محبت کا رشتہ قائم کرنے میں دشواری ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ نہیں رہتی، نہیں رہتی؟ نہیں رہتی نا۔ اگر ایک فریق خوبصورت ہو دوسرا نہ ہو پھر کیا بنتا ہے؟ دیکھیں جی، وقت تو گزر جاتا ہے لیکن جو زندگی کا مزہ ہے نا وہ نہیں رہتا۔ اچھا یہ بتائیے گا میم کہ میاں بیوی دونوں خوبصورت، جی، تو کیا یہ کامیاب ازدواجی زندگی کی ضمانت کی نہیں، طرف صرف لے کے جاتا ہے؟ نہیں، صرف خوبصورتی نہیں ہم اس کو کہہ سکتے۔ اہم ترین بات کون سی ہے؟ اہم ترین بات لڑکے کا برسر روزگار ہونا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا، یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، یہ اہم ترین بات اہم ہے۔ ترین بات ہے۔ میم آپ دوسری بتائیں، تیسری بتائیں، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ آپ نے اہم ترین بات بتا دی جی، کہ اچھا روزگار ہونا، اچھا روزگار، بالکل بالکل تو کیا اس کو رشتے ملنے میں بھی آسانی ہے، بالکل رشتے کو چلانے میں بھی آسانی ہے؟ بالکل، یہ تو ضرورت ہے نا وقت اور کی۔ دوسری اہم ترین بات کون سی ہے؟ دوسری اہم ترین بات اس لڑکے کا اسٹیٹس سے مراد مال و دولت نہیں ہے، اس کا کردار، اس کی پرسنالٹی، اس کا خاندان۔ اب آپ نے کہا خاندان، پرسنالٹی، کردار، آپ اگر ایک لفظ استعمال کرنا ہو تو کون سا کریں گی؟ خاندان۔ خاندان سے مراد کے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوں یا کیا نہیں، کوآپریٹو ہوں؟ کوآپریٹو ہوں، اپنی جو نیا فیملی ممبر آیا اس کو بسانا چاہتے ہیں، ایڈجسٹ کرنے کوآپریٹو ہوں۔ بالکل بالکل۔ تیسری بات بتائیں۔ اچھا مطلب خاندان، اچھی اس کی روزگار اور شکل صورت کی معنی رکھتی ہے، وہ بعد میں، وہ تیسرے نمبر پہ۔ ملک جی اب آپ بتائیے گا کہ رشتے بنانے میں اور رشتے نبھانے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے اہم چیز بات کون سی ہے، دوسری اہم ترین بات کون سی ہے، اور تیسری اہم ترین بات کون سی ہے؟ سر جی، سب سے پہلے رشتے نبھانے میں جو عام کردار ہے وہ مرد کا کردار ہے۔ مرد ہر چیز میں کمپرومائز کرتا ہے کہ میرا خاندان بس کمپرومائز کرے۔ کرے۔
शादी करते वक्त भी और बाद बाद में भी? بعد بھی مرد جو ہے میرے حساب سے وہ 85% سمجھ لیں کہ وہ کمپرومائز کرتا ہے کہ میرا گھر بگڑے نہیں، میرے گھر میں سکون ہو. وہ اپنی بیوی کی جائز ناجائز خواہشات بھی پوری کرتا ہے، جیسے بھی کرتا ہے، اس کے وسائل ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ میرا گھر آباد رہے. نہیں، اب آپ تو مرد ہونے کے ناطے مرد کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا، میں وہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ ڈیفینڈ سے- نہیں کر رہا، میں حقیقت کو آپ کو بیان کروں. آج اس کو جس پہ لے جائے مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شادی ٹوٹتی ہے تو مرد بے قصور ہے. بالکل اب جو مرد ادھر منہ مارتے ہیں ادھر منہ مارتے ہیں، ان کو پیسہ دے آتے ہیں، بیگم کو گھر میں پیسہ نہیں دیتے، بیگم کی عزت نہیں کرتے، بیگم بیمار پڑی ہوئی ہے تو اس کو تانے دیتے ہیں مجھے اٹھ کے کھانا بنا کے دو، میرے کپڑے کیوں وہ نہیں دھوئے ہوئے؟ 10% ہے یا 15% آپ کر لیں، فرض کریں. سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے نا، 5 انگلیاں برابر. 5 انگلی تو برابر نہیں ہو سکتی. میرا سوال آپ سے یہ ہے ملک جی، ملک ریاض صاحب، آپ بڑے منجے ہوئے ایک میچ میکر ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کون سی 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو کہہ لیں کہ اب چونکہ آپ نے مرد پہ زیادہ بات کی ہے، مرد کون سی 3 چیزیں ایسی ہیں عورت کے اندر لازمی دیکھنا چاہتا ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا؟ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ میں چاہتا ہے کہ میری بیوی میری عزت کرے، میرے خاندان کے ساتھ مخلص ہو کے چلے. یہ سب سے پہلا سوال ہے میرے عقل کے مطابق. خاندان میں کون کون آتا ہے خاندان میں کہ دیکھو والدین ہی آتے ہیں نا، والدین آتے ہیں. والدین میرے ساتھ میری عزت کرے، میرے میرے والدین والدین کی کی عزت کرے. عزت اور کیئر کرے. اور میری عزت کی بےوال ہو، میری عزت کی بےوال ہو، یعنی کہ میری عزت سے کمپرومائز کرے، میری عزت کو حرف نہیں آنے دے، ہاں، مطلب اس کا کیریکٹر صحیح ہو. کریکٹر والے سے. اور عورت کون سی باتیں ایسی ہیں ہر صورت میں اپنے مرد کے اندر دیکھنا چاہتی ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی؟ عورت ہر چیز برداشت کر سکتی ہے. عورت اپنے خاوند کی بے رخی نہیں برداشت کر سکتی، اور اس کا مطلب ہے کسی اور عورت کے ساتھ مطلب ہے تعلقات برداشت نہیں کر سکتی، شراکت. شراکت برداشت نہیں کر سکتی. عورت یہ چاہتی ہے آپ زیادہ بہتر، مور ایلیجیبل، کہ آپ بھی عورت کی نفسیات کو جانتے ہیں، ظاہر اس کام کے اندر ہیں. کون سی باتیں ایسی ہیں ایک عورت جو ہے ہر صورت میں وہ دیکھنا چاہتی ہے، اس پہ سمجھوتا نہیں کرے گی؟ انڈیپینڈنٹ ہونا، مرد کا انڈیپینڈنٹ ہونا، خود مختار ہونا. کیا شادیاں بعد از شادی اگر ایک ناکام شادی ہے، جی مرد کا کردار اور عورت کا کردار کتنا ہے، ان کے خاندانوں کا کردار کتنا ہے؟ اچھا، جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے نا، اس میں میں نے دیکھا ہے کہ مرد اور عورت سے زیادہ جو ان کے گھر والے ہیں نا، ان کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو پہلے ہی بیٹی کو یہ کہہ کر بھیجتے ہیں بچے ذرا کی بھی تکلیف ہوئی نا، دیکھنا نہیں، سیدھا پیوں اکال کرنی ہے، سیدھا منہ اکال کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ بیٹی کو یہ نہیں سمجھاتے ہیں کہ بیٹا آپ کے گھر میں چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہوں گے، ان کو آپ کوشش کرو، آپ حل کر لو. جب آپ کی حد سے نکل جائیں گے تو پھر ہم ادھر ہی ہیں. ابھی جو چل رہا ہے نا، ابھی یہ چل رہا ہے کہ بیٹی کو جانے سے پہلے یہ بتانا ہے کہ بچے ذرا سی بھی تکلیف ہو نا فوراً کال کر دیں گے. ماں کی ٹیوشنیں لگی ہوئی ہیں، بیٹی کو رات دن کالے ماں سے بات پہ، مطلب بچی کو وہ لوگ اس گھر کے ساتھ گھلنے ملنے ہی نہیں دیتے. میں کہتی ہوں بیٹی کو دے دیا ہے نا تو اس کو ٹائم دے. ایک نئی جگہ پہ جا رہی ہے، نئے لوگوں میں جا رہی ہے، تو اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں. لیکن مسلسل جب پیچھے سے اس کو پریشر آ رہا ہے، نہیں بچے ایسے نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ساس یہ آنکھیں یہ نہیں کرنا، نہیں، یہ چیزیں تباہی مچا دیتی. یہ پھر عاقبت نا اندیش اس لوگ میں ہیں. میں ایک تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی. بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ بیٹی کی شادی کرتے ہیں نا، تو آپ بیٹی کی نسبت داماد کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں،
آپ کی بیٹی خوش رہے گی، خوش رہے گی۔ اچھی رہے گی۔ بہو لے کے آتے ہیں تو پھر آپ اپنے اختیارات منتقل کریں اپنی بہو کو گھر کے، ان کو بولیں کہ دیکھو بیٹا آپ ہماری بیٹی ہیں، بہو نہ سمجھیں، کیونکہ دنیا کا معاشرہ ہمارے پیر پیغمبروں سے یہ آ رہا ہے کہ ہماری بیٹیاں کسی کا گھر آباد کر رہی ہیں اور کسی کی بیٹیاں ہمارا گھر آباد کر رہی ہیں۔ تو اس لیے جب آپ بہو اور بیٹی میں فرق محسوس کریں گے وہاں مسائل پیدا ہوں گے، اور اختیارات منتقل نہیں کریں گے بہو کو آپ تو وہاں مسائل آپ کو پیدا ہوں گے۔ تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کو بہت اچھی طرح ٹریٹ کیا جائے، جی ایسا- مگر میں دوسرے کی بیٹی کو وہ عزت نہ دوں جس عزت کا میں اپنی بیٹی کے لیے متقاضی ہوں۔ یہاں تک سر ہو رہا ہے کہ جب رشتے جاتے ہیں ہمارے تو لوگ اپنی بہو سے چوری جو ہے نا یہ بات کرتے ہیں، جب بہو گھر میں نہیں ہوتی یا بہو کہیں اور گئی ہوتی ہے تب فیملی کو بلایا جاتا ہے، تب اچھا، فیملی کو بلایا جاتا ہے کہ ہماری پرائیویسی نہ رہے، ہماری بہو نہ سن لے، تاکہ وہ تو ہمارے جب آپ اس کو گھر کا ممبر ہی نہیں سمجھیں گی، ہاں بالکل بالکل مشورہ ہی نہیں کریں گی، بالکل دیکھیں نا زیادتی نہیں ہے کتنی۔ جاتی ہے، بہت بڑی جاتی ہے۔ اب اس کیس میں بہو ایسے ساس سسر کی کتنی عزت کرے گی؟ نہیں کرے گی بالکل۔ کیا انہیں اپنا سمجھے گی، پرایا سمجھے گی؟ نہیں جی، جس بالکل۔ کو آپ اپنا نہیں سمجھ رہے، ہاں جی فیملی ممبر نہیں سمجھ رہے، بالکل بالکل، تعلیم وہ دے کے دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ دو ہاتھوں سے تو یہ دونوں فیملیز کو سمجھنا چاہیے، لڑکے والوں کو بھی لڑکی والوں کو بھی، دونوں کو اسپیس دینی چاہیے، ٹائم دینا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھیں۔ تو میرے جو تجربہ ہے نا کہ لڑکی لڑکے سے زیادہ ان کی گھر والوں کی وجہ سے مسئلے زیادہ بنتے ہیں۔ اچھا جی، اب بہت کافی وقت گزر گیا، اب آپ سے ذرا تھوڑی اختتامی بات کرتے ہیں، اور مجھے یہ بتائیے گا شادی کرتے وقت جی کیا رویہ ہونا چاہیے دونوں فریقین کا، رشتہ دیکھتے وقت سب سے پہلے تو کہ انتخاب کرتے وقت کون سی بات، کیا رویہ اپنانا چاہیے، شادی کے بعد کیا رویہ اپنانا چاہیے؟ نہیں، میرے خیال سے تو شادی سے پہلے اور شادی کے بعد ایک ہی رویہ ہوتا ہے، کیونکہ جہاں آپ اپنا رویہ چینج کریں گے تو معاملات خراب ہیں۔ ٹھیک ہے، سلجھی ہوئی، پڑھی لکھی، خاندانی لوگ، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے نا۔ لوگوں کا ایک معیار بن گیا خوبصورتی، لڑکے میں بھی وہی دیکھنی ہے، لڑکی میں بھی وہی دیکھنی ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ تو کردار کی خوبصورتی کوئی کوئی اہمیت پوچھتا نہیں ہی رکھتی، ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ لڑکی یا لڑکا کو نماز شماز بھی پڑھتے ہیں کہ کوئی سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے کچھ ہیں، بھی نہیں، آج تک کسی کوئی نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ کیا ادھر ادھر کوئی گڑبڑ کر کے آتے ہیں، حرام حلال کی تمیز بھی ہے یا کچھ کوئی؟ بھی نہیں پوچھتے تو پھر سر۔ ایسی شادیاں پھر کیسے چلیں گی؟ نہیں چلتی ہے نا، ناکامی۔ ملک جی، آخری بات جو بھی آپ کہنا چاہیں جی جی اپنے، آپ کے جو کلائنٹس ہیں، جو لوگ اپنے بیٹی یا بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میرا پیغام تو یہ ہے جی کہ آپ اپنی بچیوں کے لیے اچھے اور شریف لوگ رشتہ تلاش کریں، اور ان کی تعلیم کے ساتھ میں تو سے ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم بہت زیادہ ہوگی ہے بچوں کا، لیکن تربیت نہیں ہے۔ تربیت کا تو بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس رشتے میں جس بچی میں تربیت نہیں ہے اس نے آگے کیا کامیابی حاصل کرنی ہے۔ سب سے پہلے اپنی بچیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دے، یہ میرا بڑا عام پوائنٹ ہے، اور آپ سوال ہے آپ سے لوگوں سے۔ تو ناظرین، یہ تھے ملک ریاض صاحب، اور یہ ہیں میم ناہید جنجوہا صاحبہ۔ یہ دونوں بڑے منجھے ہوئے، کمال کے، بہترین میچ میکرز ہیں شہر کے۔ بڑی بہترین گفتگو انہوں نے، بڑے بہترین انالیسز، تجزیہ انہوں نے کیا، اور بہترین ہدایات دیں۔ ناظرین، ان کے پاس پھر حاضر ہوں گے، مزید بات چیت کریں گے، دیگر شہر کی بہترین اعلیٰ شخصیات کے بھی یہاں حاضری دیں گے، ان سے بات چیت بھی کریں گے۔ اس وقت تک اپنے میزبان عبد الخالق درویش کو اجازت دیجیے۔ اللہ
حافظ و ناصر.